बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है काबुल आवर और मैं हूं आपके साथ नासिया खान। नाज़रीन, पिछले 3 या 4 दिनों से OIC के इजलास के हवाले से आपको बाखबर रखा गया। PTV ने ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई और लम्हा बलम्हा आपको इस हवाले से अपडेट रखा और पूरी दुनिया में भी पाकिस्तान की पज़ीराई हुई हमने देखा। यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा सिफारती मेला या डिप्लोमेटिक आप उसको इवेंट कहें, वो पाकिस्तान में मुनक्किद किया गया। आलमी सतह पर भी इसकी पज़ीराई हो रही है और ताहाल जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल वज़ारत ख़ारजा का दौरा किया और उन्होंने वहाँ पर उनकी टीम को मुबारकबाद पेश की। इतने कामयाब और इतने कम वक्त में इतने बेहतरीन इंतजाम जो उन्होंने अरेंज किए उस हवाले से यकीनी तौर पर वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत इत्तलात दोनों इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा काबिल तहसीन है कि उन्होंने कोऑर्डिनेशन के साथ इतना ज़बरदस्त इवेंट कामयाब करवाने में अपना किरदार अदा किया। अगर हम देखें तो अमेरिका के नुमाइंदा ख़ुसूसी अफ़गानिस्तान थॉमस वेस्ट हैं। उन्होंने भी पाकिस्तान के किरदार को कलीदी किरदार कहा और बहुत सराहा। उन्होंने आर्मी चीफ से भी मुलाकात की और पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान के सिलसिले में अपना किरदार अदा कर रहा है उस सिलसिले में पाकिस्तान को बेहद सराहा। उसके अलावा उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो OIC का इजलास है ये प्रोडक्टिव है और इम्पॉर्टेंट आउटकम्स के साथ है। उसके आउटकम्स का टेंजिबल आउटकम्स हम आपके साथ डिस्कस करते रहे हैं, जिसमें ट्रस्ट फंड का क़याम है, फिर स्पेशल इन्वॉय का वहाँ पर मुकर्रर किया जाना है, उसके अलावा और मामला जो हमने आपके साथ शेयर किए। यहाँ पर ये बात वजाहत के साथ करना बेहद ज़रूरी है। इससे पहले भी हमने अपने प्रोग्राम में कहा कि ये कोई डोनर कॉन्फ्रेंस नहीं थी। एक बात ये भी समझी जा रही थी कि शायद ये एक डोनर कॉन्फ्रेंस की तरह होगी जिसमें सारे ममालिक पैसा इकट्ठा करेंगे और अफ़गानिस्तान को दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत वाज़े और बहुत अच्छी कोशिश थी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए अफ़गानिस्तान के लोगों को कि वो आर्मी बरादरी के सामने आ सकें और फेस टू फेस अपने मामलात उनके सामने रख सकें और वो जो एक जमूत का शिकार है मामलात उसको तोड़ा जा सके, कोई लाही अमल कोई मैकेनिज़्म मुतय्यन किया जा सके जिसकी वजह से जो इंसानी बहरान वहाँ पर पैदा हो गया है उसको कम से कम रोका जा सके या उसकी रोकथाम के लिए इक़दाम उठाए जा सकें, जिसमें पाकिस्तान यकीनी तौर पर कामयाब हुआ। इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा सऊदी अरब ने 200 ट्रक डिस्पैच किए हैं जिसमें फ़ूड और नॉन फूड आइटम्स हैं अफ़गानिस्तान के लिए और वो बज़रिया तुरखम वहाँ पर पहुँच भी चुके हैं। जापान की जानिब से भी इमदाद का ऐलान किया गया। पाकिस्तान की जानिब से तो इमदाद का सिलसिला शुरू दिन से ही जारी है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में नेशनल म्यूज़ियम जो है उसको दोबारा खोल दिया गया है। ना सिर्फ खोल दिया गया है बल्कि उसकी हिफाजत, उसकी देखभाल, उसके लिए भी स्टाफ रखा गया है। ये कैसा इक़दाम है, दुनिया आने वाले वक्त में इस इक़दाम को कैसे देखेगी, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ करवा देती हूँ। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं नुक़ैस साही साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने के लिए। मुझे ज्वाइन किया है हुमायूं खान साहब ने, बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। दोनों माहिर हैं अफ़गान उमूर के हवाले से और अपने तज्ज़िया से रोज़ हमें आगाह करते हैं, आज भी हमारी रहनुमाई करेंगे। इसके अलावा मुझे ज्वाइन करेंगी हिना आयरा साहिबा, माहिर मौशियात हैं, IR एक्सपर्ट हैं। हिना, अस्सलाम वालेकुम। ठीक, जैसे ही वो हमें ज्वाइन करती हैं हम उनसे बातचीत भी शुरू करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी सबसे पहले मैं नुक़ैस साहिब साहब आपसे इस बात का तज़किरा करूँ कि OIC के हवाले से हमने बहुत बात की और हमने कहा कि आलमी सतह पर भी पज़ीराई मिल रही है। तो ये एक जो परसेप्शन था कि शायद एक डोनर कॉन्फ्रेंस है, पाकिस्तान ने तो कभी नहीं कहा कि ये डोनर कॉन्फ्रेंस है, तो ये बात क्यों कही जाती रही कि डोनर कॉन्फ्रेंस की तरह की होगी और पैसे इकट्ठे करके वहाँ? अच्छा, ये एक इसलिए एक परसेप्शन इसकी बन गई क्योंकि अभी तक इस्लामी ममालिक की तरफ से कोई वाज़े जो था पैकेज अनाउंस नहीं हुआ था। तो ये दुनिया समझ रही थी कि पाकिस्तान में जो इजलास हुआ है OIC का, इसमें कोई बहुत बड़ा कोई जो है वो अनाउंसमेंट्स होगी मुख्तलिफ मालिक से मालिक की तरफ अफ़गानिस्तान के लिए जो फौरी उनको पैकेज मिल जाएगा। लेकिन ठीक है, एक फ़ंड कायम हो गया, एक प्रोग्राम शुरू हो गया खुराक के हवाले से, और आज जो सऊदी अरेबिया है उसने 200 ट्रक जो सामान है वो जो है वो अफ़गानिस्तान भेजा है। तो ये OIC के इजलास के बाद इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं ये एक कामयाबी है OIC की कि जिस तरह एक प्लेटफॉर्म फ्राहम किया गया, वहाँ पे जो अफ़गानिस्तान के मसाइल थे उसको उजागर किया गया, फिर दुनिया को और इस्लामी ममालिक को बताया गया कि उधर किस तरह के हालात बन चुके हैं, उनको किस तरह रेस्क्यू करना है और उधर किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है दुनिया को समझ भी आई है, जिसमें यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे थे, P5 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव थे और चाइना था, रशिया था और तमाम जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थे, जितने भी हमारे इस्लामी ममालिक हैं उनकी नुमाइंदगी थी। OIC के जो तमाम टॉप लीडरशिप वहाँ मौजूद थी। तो हमने बेसिकली अफ़गानिस्तान का जो मुद्दा था वो इनके सामने रखा और फिर अफ़गानिस्तान के डेलीगेशन जो अमीर खान मुत्की की सरबराही में पाकिस्तान में मौजूद था, उन्होंने फिर बंद कमरे में
دنیا کو بتایا کہ ہمیں کس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے. ٹھیک. تو میرا خیال ہے یہ ایک بہترین جو ایک موقع فراہم کیا گیا افغان لیڈرشپ کو, اور اس پہ جو دنیا نے عمل کرنا شروع کر دیا, کیونکہ اب ان کو پتہ چلا ہے یہ اس اجلاس کے موقع پر کہ کس طرح کے مسائل بن چکے ہیں. اور اس کے بعد میرا خیال ان کی جو ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز ہیں, میرا اس پہ بھی افغان جو ڈیلیگیشن تھا اس نے بڑا زور دیا کہ آپ سفارتی عملے اپنے بھیجیں واپس, اپنی ایمبیسیز کو اوپن کریں. تو میرے خیال ہے یہ ایک کانفرنس جو تھی ان کے لیے بڑا اچھا ثابت ہوئی. اچھا, مجھے عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح فرمایا کہ ٹرسٹ فنڈ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے, یہ ٹرسٹ فنڈ آنے والے وقت میں کام کیسے کرے گا, اور جو اسپیشل انوائے ہے اس کے ان کا بھی جو کردار ہے وہ بھی ذرا ہمارے ناظرین کو سمجھائیے گا. یہ جو تھینک یو فار گیونگ می ٹائم, اس میں بڑا مزے کا جو وہ ایکٹیویٹی ہوئی وہ یہ ہوا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا پوری دنیا کو. 57 جو ہے اسلامی ممالک تھے وہ آئے, P5 کی جس طرح نوخیز صاحب نے کہا, اور پھر انہوں نے کہا کہ بند کمرے میں سب آکسیمورن کے بند کمرے میں دنیا کو ہم نے بتایا. وہ اس کا ایشو بڑا مزے کا یہ نہیں, میں مذاق کر رہا ہوں, تھوڑا سا مطلب لائٹن اپ بھی کیا جائے, کیونکہ ہم پچھلے 4 مہینوں سے اتنی گریو سچویشن کو جو ہے نا دنیا کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پروگرام کے تھرو, اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا. اس میں جو پاکستان کا رول تھا وہ بڑا اہم تھا. ہم نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا, ہم نے ایک برج کا کردار کیا, جس طرح نوخیز صاحب, میں اور ہم لاسٹ ٹائم جب ہم گئے اور ہم نے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا انٹرویو کیا تو اس میں بھی انہوں نے یہ کیا تھا کہ پاکستان نے پوری دنیا کو واضح کر دی. اور کل شنواری صاحب بڑے خفا ہو رہے تھے جب ہم انٹرویو کر رہے تھے کہ ہم وکیل پاکستان وکیل نہیں, ہم وکیل ہیں پاکستان کے. ہم نے افغانستان کی وکالت کر کے دنیا کو بتا دیا کیا ہوا. اب اس میں ہم نے کیا کیا, وہ جو آپ کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان نے OIC کا یہ سمٹ سعودی عربیہ کی انسسٹنس پہ انعقاد کیا ایز اے لیڈرشپ رول. پرائم منسٹر عمران خان نے, فارن منسٹر نے, انفارمیشن منسٹر نے, اور پوری گورنمنٹ نے اس کا انعقاد کیا. اس میں ہم نے ایک وہیکل پرووائڈ کر دی. آئندہ آنے والے دنوں میں سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ افغانستان کی گورنمنٹ کی ریکگنیشن نہیں ہے. اب جب ریکگنیشن نہیں ہے, جو ملک پیسے دینا چاہ رہے ہیں وہ کیسے دیں, صحیح, آپ ہارڈ کیش کو انفیوز کیسے کریں, لیکوڈیٹی ان کے اندر, ان کا بینکنگ سسٹم ختم ہو گیا تھا. تو اب اس OIC کی کانفرنس نے وہ کر دیا کہ ایک ٹرسٹ فنڈ قائم ہو گیا, جو بینکنگ سسٹم ہے اس کے تھرو ہم UN کے اداروں کے ساتھ مل کے OIC کے ممالک اور جو OIC کے اسپیشل ریپرزینٹیو ہیں وہ جو ملک پیسہ دے گا, جس طرح بھی اسلامک ریلیف کا جو ہے KSA ریلیف جو تھا سعودی عربیہ کی طرف سے, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ وہ 200 ٹرک جو ہے وہ اس کا سلسلہ شروع ہو گیا, وہ وایا پاکستان اس اسپیشل ریپرزینٹیو کے تھرو ان منسٹریز کے ساتھ جائے گا. بیسیکلی امریکہ نے کیا پچھلے دنوں جو کل بھی ہم نے ذکر کیا, ایک UN کے اندر ایک ریزولوشن پاس کرنے کی کوشش کی سیکورٹی کونسل کے اندر کہ آپ سینکشن کمیٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ اس منسٹری کے اندر یہ بندہ ہے, اس کے اوپر قدغن لگی ہوئی ہے, انٹرنیشنل امبارگو لگی ہے, تو اس لیے اس منسٹری کو ہم پیسے نہیں دے سکتے. تو اس کو رشیا نے, چائنا نے اور ان ملکوں نے ویٹو کیا, اور کرنے کے بعد یہ کہا کہ یہ پیراگراف آپ حذف کریں, اور وہ اس کے بعد امریکہ نے اس کو مان لیا. اب ہوگا یہ کہ اس چینل کے تھرو جو بھی پیسہ آئے گا وہ ڈائریکٹلی ان منسٹریز کے پاس جائے گا. انٹرنیشنل آرگنائزیشن جس میں ورلڈ فوڈ پروگرام ہے, FWO ہے, UNHCR ہے, OCHA ہے, یہ سارے جو ہیں یہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے پیسے. اور جس کا سب سے بڑا ہمیں وہ خدشہ تھا کہ اگلے 2 سے 3 مہینوں میں ملینز کے قریب لوگوں کی جو ہے نا جانیں خطرے میں جا سکتی تھی, وہ شاید ہم نے کم کر لیا. اینڈ کوڈوز ٹو گورنمنٹ آف پاکستان جس نے جو ہے نا یہ فیصلہ کر کے اس کا انعقاد کیا اور ایک پلیٹ فارم مہیا کر دیا کہ اب ہم اس چیزیں ذرا آسان ہو جائیں گی. بالکل بہت آسان ہو چکی ہیں ہماری اس کاوش کی نتیجے میں. اچھا نخیل صاحب, ایک چیز میں سمجھنا چاہ رہی ہوں آپ ہمارے ناظرین کو بھی سمجھائیے گا کہ جس طرح امداد کا سلسلہ جاری ہے سعودی عرب کی جانب سے بھی, جاپان کی جانب سے بھی, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کنٹریز ہیں جو وہاں پر دینا چاہتی ہیں, امداد کرنا چاہتی ہیں, یہ کیسے تعین ہوگا کہ کوئی لاہ عمل ایسا ہے جس سے پتہ چل سکے افغانستان کو کتنی خوراک ضرورت ہے, کتنی آٹا چینی دالیں چاہیے, یا کتنے گرم کپڑے چاہیے, کتنی ادویات چاہیے, کوئی اس طرح کبھی لاہ عمل ہے, کچھ پتہ ہے؟ UN نے تو سب کچھ بتا دیا, سامنے کھل کے رکھ دیا. دیکھیں UN کی جو ایجنسیز ادھر کام کر رہی ہیں, جس طرح ورلڈ فوڈ پروگرام ہے, یونیسیف ہے, باقی جو ان کے ایجنسیز ہیں جو ادارے کام کر رہے ہیں, ان کی رپورٹس آپ کے سامنے ہیں. یعنی یونیسیف نے ہسٹری میں سب سے بڑا بجٹ ڈیمانڈ کیا ہے نیکسٹ ایئر کے لیے جو ان کی غذائی قلت کو پورا کرنا ہے. اسی طرح ورلڈ فوڈ پروگرام نے $6 سے $7 بلین کی ڈیمانڈ کی ہے نیکسٹ ایئر کے لیے, جو افغانستان میں لوگوں کو
ان کی جو غذائی قلت ہے اس کو پورا UNHCR کرنا نے ہے، ریفیوجیز کا کیا ہے. تو میرے خیال ہے جو آپ کے لیے بہترین جو پیرامیٹرز ہیں وہ جو UN کی ایجنسیز جو ہیں وہ غیر جانبدار ہو کے رپورٹنگ کر رہی ہیں. انہوں نے جدھر افغان عبوری حکومت نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے اس کو UN کے پلیٹ فارم پہ اس کو لوگوں کو بتایا ہے کہ وہ کس طرح کا رول پلے کریں. جو UN کی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا تھا افغانستان، تو جو UN کی جو سیکرٹری جنرل ان کی جو نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ہے ڈوبرے لیونز، انہوں نے بڑا کھل کے واضح دنیا کو بتا دیا تھا کہ یہ UN کی رپورٹنگ ہو رہی ہے، یہ مسائل ہیں اور یہ ان کا حل ہے. تو میرا خیال ہے UN کی جو رپورٹس ہیں ان کی بیس پہ ہی سارا تعین ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک چیز کہی جا رہی تھی کہ جیسے 34 صوبے ہیں افغانستان کے، تو ان میں کچھ صوبے ایسے ہیں جن تک امداد پہنچ جاتی ہے، جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں تک لوگوں کو ان چیزوں کی رسائی نہیں ہو رہی. تو کوئی ایسی اتھارٹی ہے جو میک شور کرے کہ ہر صوبے میں ہر شخص کو یہ چیز ملے جو یہاں سے امداد جا رہی ہے پاکستان سے یا کہیں بھی کسی بھی ملک سے؟ دیکھیں جو میں UN کی سیکیورٹی کونسل کے اجلاس کی بات کر رہا ہوں اسی میں یہ بات ہوئی تھی کہ 15 سال میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم افغانستان کے ان علاقوں میں گئے جہاں پہلے ہم نہیں جا سکتے تھے اور یہ صرف اور صرف افغان عبوری حکومت کی وجہ سے ہم جا سکے ہیں. تو میرے خیال یہ جو گورنمنٹ انٹرم گورنمنٹ ہے اس کی بڑی گہری نظر ہے اپنے لوگوں تک اور وہ یہی چیزیں لے کے تمام انٹرنیشنل فورم پہ جا رہے ہیں. اور میرے خیال ان کی ایکسیس جو ہے اس وقت انہوں نے مارک کر لیا ہوا ہے اور ان کی ایکسیس بالکل ہر آدمی تک ہے اور وہ ہر آدمی تک پہنچ رہے ہیں. اور یہ جس کا ذکر کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان کی اس وقت جو حکومت ہے اس نے UN کے اداروں کو ایکسیس دی ہوئی ہے. بالکل لفظ انٹرم جو ہے میں صرف اس کو کلیریفائی اس لیے کر لوں کہ 15 اگست کے بعد سے طالبان نے UN کو اتنی ایکسیس دی ہے کہ اس کے اپنے ادارے کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم 20 سالوں میں نہیں گئے. پہلے جو گورنمنٹ تھی ان کو کنسیڈر کیا جا رہا تھا کہ وہ عوامی حکومتیں ہیں اور ان کی ایکسیس ہے لوگوں تک، لیکن یہ جو رپورٹس ہے اس میں بڑا واضح اور انہوں نے UN کے فورم پہ کھڑے ہو کہا ہے کہ 15 سال بعد ہمیں ان ایریاز تک ایکسیس دی گئی جدھر ہم نہیں جا سکتے. ظاہر سر ایک ایسی حکومت ہے جس کو فی الوقت ابھی عالمی برادری نے ایکسیپٹ نہیں کیا، تو پھر لوگوں تک پہنچنے کا یہی ایک ذریعہ ہے کہ NGOs کام کریں اور اس طرح کی تنظیمیں آگے آ کے کام کریں. بالکل یہ NGOs کام کر رہی ہیں، لیکن یہ سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ UN کے اپنے ادارے یونائٹڈ نیشن کہہ رہا ہے کہ ہمیں افغانستان کے تمام ایریاز میں ایکسیس ہے، ہمیں پروٹیکشن دی جا رہی ہے، ہمیں بحفاظت وہاں لے کے جایا جا رہا ہے، ہماری خواتین جو ہیں ادھر محفوظ سیکیور ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھی یعنی آپ دیکھیں کہ جو اگر اس کو کمپیریزن کریں جو 90s والے طالبان کی گورنمنٹ تھی تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل اس کو چھوڑ دیں، آپ اشرف غنی کی گورنمنٹ میں دیکھ لیں کہ میجورٹی جو ہے UN کی ایکسیس نہیں تھی افغانستان کے 34 جتنی خواتین ہیں ان کی جو موومنٹ ہے ان کی اس میں ضروری نہیں کہ ان سب نے برقع پہنا ہو، جس کا پوری دنیا کو اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وومن رائٹس کی جو ہے ادھر وائلیشن ہو رہی ہے، خواتین کو رائے نہیں، ان کے آزادی اظہار رائے نہیں ہے، ان کو رائٹس نہیں مل رہے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے کلچر کے تحت ادھر رہ رہے ہیں. جی کچھ پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے جو چیزوں کو مزید کمپلیکیٹڈ بنا دیتا ہے. مجھے اس وقت جوائن کیا ہے ہنا آئرہ صاحبہ نے، ماہر معاشیات ہیں، IR ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ ہنا آپ نے جوائن کیا. جی تھینک یو. اچھا ہنا میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغانستان تھامس ویسٹ نے پاکستان کے کردار کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ جو OIC کا جو اجلاس بلایا گیا وہ بہت پروڈکٹیو ہے اور امپورٹنٹ آؤٹ پٹ کے ساتھ ہے. ایک طرف تو یقینی طور پہ یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے جس کا انہوں نے ادراک کیا، تو دوسری جانب ہم یہ بھی سمجھیں کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات جو تھوڑے سے کھچاؤ کا شکار ہو گئے تھے ان میں بھی کافی حد تک بہتری آئی ہے. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو OIC سیشن جو اسلام آباد میں ہوا کچھ دن پہلے، اس میں طالبان گورنمنٹ کی طرف سے بھی ریپرزینٹیٹیو اسلام آباد آئے اور تمام OIC ممبرز نے شرکت کی. پوری دنیا کو یہ میسج دیا گیا کہ OIC کا جو پلیٹ فارم ہے وہ کتنا ایکٹیو ہے ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے، اسپیشلی ابھی جو افغانستان سے ریلیٹڈ سچویشن اس پورے ریجن میں اور ریجن کے بعد پوری دنیا کو جو افیکٹ کر رہی ہے. اس سے یہ ایکسٹرا آرڈنری سیشن تھا جو پاکستان نے ہوسٹ کیا اور پاکستان نے اس میں اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے ہمسایہ ملک میں جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، اس کے علاوہ جو سیٹ اپ چینج ہونے کے بعد کی چیزیں ہیں اس میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا اور اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اس سیشن کو ہوسٹ کیا، تمام ممالک کو پاکستان میں جمع کیا. اس کے بعد جو میسج دیا گیا ہے OIC سے وہ یہی میسج دیا گیا ہے کہ پاکستان بہت زیادہ سیریس ہے پیس ایفرٹس کے لیے اور نہ صرف اس ریجن بلکہ اس ریجن سے جڑے جو معاملات پوری دنیا کو افیکٹ کرتے ہیں ان سب میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے. اور بالکل امریکہ نے OIC کے کردار کو اور پاکستان کے کردار کو، صرف پاکستان واز ہوسٹنگ دس OIC سیشن تو وہ کلیئرلی پاکستان کے کردار کو اس میں سراہا گیا ہے کہ جس طرح سے وقت کی ضرورت بھی تھی اس ٹائم پہ اس چیز پہ بات کرنا، کیسے ان ایشوز کو، ان چیلنجز کو
جو کہ ابھی افغانستان کے بعد پوری دنیا کو افیکٹ کر رہے ہیں، ان کو کس طرح سے ایڈریس کیا جائے اور مسلم نیشنز کا رول کیا ہونا چاہیے، اور سب بیٹھے اس پہ ایک لائحہ عمل بنایا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو کہا گیا ہے کہ ایڈ افغانستان کے لیے کنٹینیو رکھی جائے گی. کچھ فنڈ یو ایس سے ریلیٹڈ جو ایجنسیز ہیں، یو این نے کچھ فروزن فنڈ جو ہیں ان کو دوبارہ سے ایکٹیو کیا ہے. تو یہ ایفرٹس ہیں جس پاکستان کو بھی ریکگنائز کیا جا رہا ہے، پاکستان کے ایفرٹس کو بھی ریکگنائز کیا جا رہا ہے، اور یو ایس کی طرف سے بہت ویلکم کیا جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے تمام کو. ٹھیک. اچھا ہنا، مجھے یہ بتائیے گا کہ عبوری وزیر خارجہ ہیں افغانستان کے، ان کے ترجمان کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے 48 جو کانگریس کے ارکان ہیں امریکہ کے، ان کو سراہا ہے کہ جو بائیڈن پہ وہ زور ڈال رہے ہیں کہ سینکشنز کو آپ ہٹا دیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سینکشنز کو ہٹانا اور منجمد اثاثوں کی بحالی، یہ وہ دو اقدامات ہیں جس سے افغانستان کی عوام کو فی الفور بہت بڑا ریلیف مل سکتا ہے؟ جی بالکل. ابھی بہت قبل از وقت ہوگا یہ کہنا کہ سینکشنز کو ہٹایا جائے. دیکھیے، یو این کی طرف سے اور قطر میں دوحہ میں جتنی بھی مذاکراتی سیشنز ہوئے طالبان کے بیچ میں، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یو ایس بھی ایفرٹس میں سب سے زیادہ کردار یو ایس کا تھا. تو جتنے سیشنز ہوئے سب سے پہلی گارنٹی یہی مانگی گئی تھی، اور جو پیرامیٹرز دیے گئے تھے طالبان گورنمنٹ کو کہ وہاں پہ ہیومن رائٹس، اسپیشلی ویمن اینڈ چلڈرن رائٹس کو انشور کیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ کچھ اور چیزیں بھی تھیں جو طالبان کو بتائی گئی تھیں دیٹ دے ہیو ٹو انشور. اگر طالبان گورنمنٹ 6 مہینے، 1 سال، 2 سال تک ان چیزوں کو پورا کرتا ہے، ان پیرامیٹرز پر پورا اترتا ہے جو کہ یو این کی طرف سے بھی انہیں دیے گئے ہیں، اس کے بعد سوچا جا سکتا ہے گلوبل پاورز کی طرف سے کہ ان سینکشنز کو ہٹانا ہے یا نہیں. لیکن منجمد اثاثوں کی جہاں تک بات ہے، اکنامک سچویشن بہت فرجائل ہے. اس ٹائم پہ اکنامک کرائسس ہے. افغان اکانومی از اباؤٹ ٹو کولیپس بیکاز وہاں پہ کیش فلو نہیں ہے، بینک کی صورتحال بہت خراب ہے. تو یو این کی طرف سے اور باقی ایجنسیز کی طرف سے بھی اسی لیے ابھی سینکشنز تو نہیں، بٹ اکانومی کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے کچھ فنڈ ریلیز کیا گیا ہے، اور وہ فنڈ ڈفرینٹ ایپیسوڈس میں افغانستان میں سرکولیٹ کر دیا جائے گا اس فنڈ کو. لیکن اس میں ٹائم لگے گا، اس کے اثرات دیر پا اثرات حاصل کرنے کے لیے، لیکن اس پروسیس کا آغاز ہو گیا ہے. جہاں تک بات ہے پولیٹیکل پالیسیز کی اور سینکشن، اس میں مجھے لگتا ہے کہ ابھی ٹائم لگے گا. اور ٹھیک ہے، ابھی ٹائم لگے گا. بالکل ٹھیک. نوخی صاحب بالکل ٹھیک آ رہا، آپ کی بات مجھے سمجھ آ گئی. نوخی صاحب میں اسی پر آنا چاہوں گی. مجھے بتائیے گا جو OIC کے بعد پاکستان کا کردار ابھر کر دنیا کے سامنے آیا ہے، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ دنیا کو، بالخصوص امریکہ کو، یہ بات اب سمجھ آ چکی ہے کہ اس ریجن میں اگر ہم پیس کی بات کریں یا ترقی کی بات کریں یا امن کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے بغیر وہ ممکن نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ سب سے اہم جو رول ہے، سب سے اہم کردار جو ہے افغانستان کی شکل لے کے، یعنی ایویکویشن کا مسئلہ ہو، اس کے بعد ادھر جو بھی مسائل ہیں اس میں سب سے اہم رول پاکستان کا. پاکستان ان کے ساتھ کھڑا رہا، امبیسی جو ہے وہ کھلی رہی، لوگوں کو ہم ریسکیو کرتے رہے، اپنی سرزمین سے ان کو آگے بھجواتے رہے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو OIC کا اجلاس، اس سے پہلے ایک بڑا اہم اجلاس ہوا تھا ٹرائکا پلس، اس میں بھی رشیا، چائنا، امریکہ کے نمائندے شامل تھے. تو یہ امریکہ کے اوپر ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے. اور یہ جو افغانستان کی جو گورنمنٹ کے پچھلے 4 ماہ ہم دیکھیں، 3 ماہ، تو اس میں جو انہوں نے سٹیپس لیے ہیں اس سے ایک بڑا پازیٹیو میسج کیا ہے. اور پھر جس طرح وہ انٹرنیشنل فورمز پہ آ کے بڑے اچھے طریقے سے اپنی بات کر رہے ہیں، اپنے ایشوز دنیا کو بتا رہے ہیں، تو میرے خیال ہے دنیا کا اب جو ایک ان کے افغانستان کے لیے ایک سافٹ امیج جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو چکا ہے. اور جس میں سب سے زیادہ جو کاوش تھی وہ پاکستان کی تھی. ہم نے ان کو پہلے دن سے لوگوں کو، ہم تو UN کے اجلاس میں بھی کہہ رہے تھے، آج سے 3 ماہ پہلے بھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ افغانستان کے مسائل پہ بات کریں. اور پھر یہ امریکہ نے دوحہ میں خود ان کے ساتھ معاہدہ کر کے آئے تھے. پھر اشرف غنی خود بھاگا تھا، طالبان نہیں بھگایا. طالبان کو تو لایا گیا، آپ یہ سمجھے. اس کے بعد وہ لوگوں کو جس طرح نظر آ رہا تھا دنیا کو ادھر بلڈ شیڈ ہوگا، لوگوں کو ماریں پڑیں گی، لوگوں کو کوڑے پڑیں گے، لوگوں کو زبردستی روکا جائے گا. انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ اس ملک میں رہیں، اس ملک میں ہمارا ساتھ دیں، اس ملک میں امن کے قیام کے لیے. جنرل ایمنسٹی ڈکلیئر کی. پھر انہوں نے اپنے جو انٹرنیشنل جو ان کے ایکسپرٹس ہیں ان کو انگیج کر رہے ہیں. ابھی کل ہم ایک خبر دیکھ رہے تھے، ہمایوں صاحب میرے ساتھ تھے، وہ کرکٹ بورڈ کا انہوں نے اپنا اناؤنس کر دیا. تو وہ چیزیں پازیٹیولی بہتر ہو رہی ہیں. اور اس طرح کے فورم جو پاکستان ارینج کر رہا ہے، ابھی ٹرائکا پلس دوبارہ ہونے والا ہے اگلے چند مہینوں میں، تو یہ امریکہ کے اوپر ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے.
بیجنگ میں, تو امریکہ کے اوپر ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے کہ آپ افغانستان کے مسئلے کو اس طرح اوور لک نہیں کر سکتے, آپ اس طرح ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ آپ نے 20 سال گزارے ہیں, اس میں آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ آپ باقی دنیا پہ نہ چھوڑیں, افغانستان کو ان کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑیں, کیونکہ آپ کا جو رول ہے وہ آپ کو لینا پڑے گا, اور اب ان کو ریئلائز ہونا شروع ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ہمارے صاحب, میں اسی بات پہ اگر آپ سے پوچھوں کہ امریکہ کا کردار ظاہر ہے بہت ایک گلوبل پلیئر ہے, نیٹ پرائس صاحب نے بھی یہ بات کی کہ امریکہ اپنے کردار کو بخوبی سمجھتا ہے اور افغانستان کے عوام کی پہلے بھی مدد کرتا رہا ہے اور اب بھی کرے گا, اور مشکل وقت میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پاکستان کے کردار کی بھی تعریف کی. اپارٹ فرام دس, اگر ہم طالبان حکومت کو دیکھتے ہیں تو 4 مہینے کے عرصے میں انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں, اور وہ آگے بھی اقدامات اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اٹھا بھی رہے ہیں, جس طرح کرکٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. کیا ہم یہ سمجھیں آنے والے وقت میں پھر وہ مشترکہ حکومت کے قیام کی طرف بھی جلد ہی جائیں گے, جو کہ عالمی برادری کا ایک بہت بڑا مطالبہ ہے؟ میں خیال ہے ان کو جانا چاہیے. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ریکویسٹ ہے, اور پوری دنیا کی جو ہے اسلامک کنٹریز کی OIC کے اندر بھی بائی دا وے جو ہمارے 29 جو وہ پوائنٹس ہیں ان میں سے ایک پوائنٹ یہی تھا, انکلوسیو گورنمنٹ ان کو کرنی چاہیے. اس کے علاوہ ٹرائکا پلس باقی جتنے میکنزم ہیں اس میں سب میں ان کے ساتھ ڈیمانڈ کی گئی کہ جو انکلوسیو گورنمنٹ کا انٹرنیشنل کمیونٹی ایکسپیکٹ کر رہی ہے وہ ابھی نہیں ہے, آپ کو اس کو شامل کرنا چاہیے. اور اس کے اوپر امیر خان متقی نے جب یہاں سے گئے تھے ایئرپورٹ کے اوپر بھی کہا کہ ہم اس کے اوپر کام کریں, ہمیں تھوڑا سا وقت دیا جائے. پہلا جو آپ کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا امریکہ جو ہے اس کے اقدامات اتنے اچھے ہیں. امریکہ نے اس وقت 470 یا 75 ملین اس وقت 2021 کے اندر دیے ہیں, وچ از پینٹس. جو امریکہ پچھلے 20 سالوں میں $2 ٹریلین لگا کے وہاں کی اکانومی کو تباہ کر کے, انفراسٹرکچر بنائے بغیر, فیک حکومتیں انسٹال کر کے, جو کہ UN کی EU کی رپورٹس اپنی اس کی سگار کی رپورٹس. ابھی امریکہ ڈونیشن نہ دے یا نہ امداد کرے نہیں, تو دے کچھ بھی نہیں رہا. میں آپ آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اس نے کچھ بھی نہیں دیا. 470 ملین پورے سال 2021 میں اس نے دیے, جس میں سے آخری 15 اگست کے بعد سے 280 ملین 208 کے 280 ملین میں پرابلی فگرز کے اندر جو ہے نا صفر آگے پیچھے ہو رہا ہے. یہ آپ 160 دنوں کے اندر 40 ملین لوگوں کا, جس کے آپ تھانے دار تھے 20 سال, جس کو آپ ٹھیک کر رہے تھے, وہ ابھی بھی تھانے دار رہنا چاہتے ہیں. آپ نے قطر کے ساتھ معاہدہ کر لیا, اپنی ایک ایمبیسی کا کیا, لیکن ان کو آپ مان نہیں رہے. آپ نے جو ذکر کیا, نوخیر صاحب جس طرح ذکر کر رہے تھے, 15 اگست کے بعد سے طالبان کے اتنے اہم اقدامات ہیں جو کہ 1996 کی گورنمنٹ سے کمپلیٹلی 180 ڈگریز ہیں. آپ نے اپنے ابتدائی میں جس طرح ذکر کیا, انہوں نے وہاں پہ جو ہے نا میوزیمز کھول دیے, وہاں پہ وہ جو پارکس اور باغ ہیں وہ کھول دیے, عورتوں کو میڈیکل بہت ساری جگہوں پہ نہیں ہے. لیکن جس طرح عمران خان نے اپنے OIC کے انٹروڈکشن, وہ جو اوپننگ ریمارکس تھے, اس میں کہا تھا کہ آپ سمجھیں کہ یہ کلچر ڈیفرنٹ ہے, ٹرائبل سوسائٹی ہے. انہوں نے KP کی بھی اگزامپل دی اور اسکولوں کی اگزامپل دی, جس کو مس کوٹ کیا گیا بائی دا وے بہت ساری جگہوں پہ افغانستان کے اندر. انہوں نے کہا کہ ان جگہوں پہ لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو یا بچوں کو اسکول پہ بھیجیں, وہ نہیں بھیجتے. طالبان کی حمایت میں مظاہرے ہو رہے ہیں, طالبان کی حمایت میں امریکہ سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ آپ ہمارے ایسٹ جو فریز کریں. پھر کانگریس کے اندر 40 جو ان کے ممبرز ہیں, انہوں نے بائیڈن جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو وہ فورس کر رہے ہیں کہ آپ افغانستان کے ایسٹ فریز کریں, ان کو اسسٹ کریں. تو اس ساری چیز سے لگتا یہ ہے کہ امریکہ کا جو مقصد ہے وہ شاید, I hope I'm wrong and I wish کہ I'm wrong, لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ یہ کیوس برقرار رہے. اس میں جو ملک یہاں پہ کوششیں کر, کیوس تو پھر کسی کے فائدے میں بھی نہیں ہے نا, ان کے تو فائدے میں ہے نا, ان کے فائدے میں. اس ریجن ہمیں تو بہت فائدہ, اگر افغانستان میں امن ہوگا تو ہم سینٹرل ایشیا تک جائیں گے. کل جس طرح پاکستان میں وہ پاکستان, ٹرکی اور ایران کے درمیان جو ٹرین چلائی ہے, سر اگر یہ خطہ اس طرح سے دوچار رہتا ہے بدامنی سے, تو پھر یہاں دہشت گردی کے بھی مسائل پیدا ہوں گے, بڑھ رہی ہے. یہی تو ہم آپ سے آرگیو کر رہے ہیں. دہشت سب کے لیے نہیں ہے, ریجن کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ. پاکستان کے لیے, ایران کے لیے, ٹرکی کے لیے, سینٹرل ایشیا کے لیے, چائنا کے لیے, باقی اور کسی کے لیے نہیں ہے. انڈیا بھی بالکل فری اینڈ فیئر اپنا کھیل رہا ہے, اپنے اجلاس کر رہا ہے, وہ ریجنل ڈائیلاگ آن سینٹرل ایشیا جو ہے وہ کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا امریکہ پوری دنیا میں اپنا جو ہے نا ایک واویلا مچا رہا ہے. میں آئرہ کو بھی شامل, جی میں آئرہ سے بھی لوں گی ان کی رائے. آئرہ, مجھے یہ بتائیے گا آپ کے, اگر ہم بات کرتے ہیں افغانستان کے حوالے سے, کیونکہ آپ ماہر معاشیات ہیں, تو مجھے یہ سمجھا دیجیے گا کہ وہاں پر افغانستان کا GDP کیا ہے, اگر ہم سمجھنا چاہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان یا بنگلہ دیش, تاکہ وہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ وہ اپنے معاملات کو چلا کیسے رہے ہیں, اور پھر یہ جو قومی بجٹ انہوں نے جس کا مسودہ پیش کیا ہے, اس کو کس طرح سے لے کر آگے چلیں گے؟ دیکھیں, GDP اور جو بجٹ پروپوزل ہے وہ تو تب بھی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے جب ان کے بینکنگ سسٹم
से सपोर्टिव होगा। बैंकिंग सिस्टम उनका इस टाइम पे सपोर्टिव इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ कैश फ्लो। जब कैश है उसके बाद जिस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ब्यूरोक्रेटिक मोहताज हैं और उसके बाद मुंजमद है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आने से पहले भी बहुत सारी चीज़ें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे जो इंटरनेशनल एजेंसीज वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रही थी। और एक तवील जंग के बाद अब जब ये वाली हुकूमत आई है उसमें भी खाना जंगी की सूरत हाल के बाद इकोनॉमी को एकदम स्टेबलाइज करना बहुत बड़ा चैलेंज है करंट गवर्नमेंट के लिए। और इस टाइम पे दुनिया के लिए भी सबसे ज़्यादा यही ज़रूरी है कि हम मज़ीद वहाँ पे कॉन्सेप्ट को हवा देने के बजाय हम इकोनॉमिक रेजोल्यूशन जो तालिबान गवर्नमेंट अफगान गवर्नमेंट लाना चाह रही है हम उनके सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें। OIC में भी अभी यही बात की गई। उसके अलावा तमाम फॉरेन पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से यही बात की जाती है कि हम उन तमाम स्टेप्स को जो अफगान हुकूमत उठाएगी जो हैं टुवर्ड्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उसमें पाकिस्तान उनका साथ देगा। अब US बीइंग सुपर पावर एंड US बीइंग जो अपने आप को US कहता भी है कि वो अभी भी ग्लोबल लीडर है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, तो उसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाना अफगानिस्तान का इस टाइम पे बहुत जरूरी है। अभी करंट जो प्रपोजल दिया गया है बजट का उसमें अच्छे मंसूबे तैयार किए गए हैं, बट मसला ये है कि कैश फ्लो नहीं है और बिल्कुल वहाँ पे कैश इस टाइम पे अवेलेबल। तो फिर आयरा, ये जो कौमी बजट तैयार किया गया है इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे मुमकिन हो पाएगी? देखिए अभी इंतजार उसका इसलिए किया जा रहा है कि UN एजेंसीज की तरफ से फंड जो मंजूर फंड हैं वो रिलीज कर दिए जाएंगे। इस टाइम पे अफगान हुकूमत यही बातचीत कर रही है अमेरिका के साथ और बाकी डोनर एजेंसीज के साथ ही कि जितने प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में जारी थे जिनको रोक दिया गया है और तमाम एजेंसीज जो वहाँ से काबुल से अपने दफातर बंद करके जा चुकी है यही कोशिश जारी है कि उनको दोबारा से एक्टिव किया जाए। और जिस तरह से आपकी गेस्ट बात भी कर रहे थे प्रोग्राम के बाकी पार्टिसिपेंट्स कि अफगानिस्तान में सिचुएशन अच्छी है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम UN को और UN संबंधित इदारों को बहुत अच्छा माहौल फराहम किया जा रहा है काम करने के लिए। तो अफगान हुकूमत का यही मोटिव है कि जल्द से जल्द जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज सस्पेंड हो गई थी उनको दोबारा से एक्टिवेट किया जाए ताकि जो बजट वो ला रहे हैं उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हिना आयरा, हमारे साथ रही, अपने कीमती तज्जिए से आगाह किया। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगी, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम एक और गेस्ट इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। मैं चाहूँगी उनकी तरफ जाऊँ ताकि बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। हमें ज्वाइन किया है मंजूर आफरीदी साहब ने, प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस हैं। आपको वेलकम कहूँगी सर। बहुत शुक्रिया सर। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की बहरान के हवाले से और किस तरह उसको आगे लेके जाए पाकिस्तान के किरदार के हवाले से, और साथ ही साथ हम ये भी बात कर रहे हैं कि 40 मेंबर्स हैं कांग्रेस के, उन्होंने जो बाइडन साहब को ख़त लिखा जिस पर उन्होंने जोर दिया है कि सैंक्शंस और ह्यूमन एड को दो अलग अलग पैराओं में देखें, उनको मिक्स नहीं करें। तो आप क्या समझते हैं ये जो सैंक्शंस हैं और ह्यूमन एड्स हैं, अगर इनको अलग अलग देखा जाए तो यही वक्त की डिमांड नहीं है इस वक्त जिस तरह वो भी इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल इसी तरह है। अगर हम अमरीकी सियासत पे नज़र डालें और जो अमरीका की खारजा पॉलिसी रही है मुख्तलिफ अदवार में, तो अमरीका ने अपने मफादात के लिए यही इक़्तिसादी पाबंदियाँ जो हैं वो नती की हुई थी। जो इमदाद हैं इंसानी बुनियादों पे उसके साथ, लेकिन अभी जो इन कांग्रेस के अरकान ने ये कहा है कि इनको अलग अलग रखा जाए, यानी जो इमदाद हैं इक़्तिसादी इंसानी बुनियादों पे इंसानी हमदर्दी के हवाले से और जो इक़्तिसादी पाबंदियां हैं उनको अलग रखा जाए। बिल्कुल ये वक्त का तकाजा है क्योंकि अफगानिस्तान में वहाँ पे जिस तरह सूरत हाल है, यकीनन के सर्दी भी आ चुकी है, वहाँ पे तकरीबन कहत की सी सूरत हाल है और वहाँ पे तालिबान के आने के बाद बहुत सारे जो लोग थे वो अफगानिस्तान से बाहर भी चले गए और इस तरह थोड़ी बहुत जो इमदाद जारी थी मुख्तलिफ गैर मुल्की NGOs की सूरत में, वो तो कोई 4 साल हो गए कि वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो इस सूरत हाल में यकीनन कि ये पूरी बिरादरी का, आलमी बिरादरी का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो आगे आए और अफगानिस्तान की आवाम को जो है सपोर्ट करे इस हवाले से।
کیونکہ اگر یہی اقتصادی پابندیاں لگی رہی, یہی افغان حکومت کو اگر ریکگنائز تسلیم نہیں کیا گیا, اور یہی جو معاشی مشکلات ہیں وہ آڑی رہی, تو پھر یقیناً کہ نہ صرف افغان مہاجرین کا سلسلہ مختلف ممالک جس میں سب سے پہلے پاکستان آتا ہے یہاں بھی شروع ہو جائے گا, بلکہ ساتھ ساتھ وہاں پہ ابھی جو افغانستان کو ضرورت ہے اپنے لوگوں کی, جو کہ باہر ممالک میں, پاکستان میں, ایران میں, یا مشرق وسطی کے اور ممالک, امریکہ, کینیڈا اور یورپ کے مختلف ممالک میں بیٹھی ہوئی ہیں, کہ وہ آئے اور افغانستان کی آبادکاری میں اپنا حصہ ڈالے, تو وہ بھی پھر مایوس ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ وقت کا شدید تقاضا ہے کہ وہ امدادی سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری رہنی چاہیے. ٹھیک سر, آپ نے ابھی ریکگنیشن کی بات کی اور یہ بات کافی ہوتی رہی ہے اور کی جانی بھی چاہیے کہ عالمی برادری کی بھی کچھ توقعات ہیں طالبان سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان کو کس طرح کی مزید لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے, مشترکہ گورنمنٹ کا قیام کتنی جلدی عمل میں لے آنا چاہیے تاکہ جو معاشی مشکلات اس سے جڑ چکی ہیں ان کو کم سے کم اس سے چھٹکارا مل سکے؟ دیکھیے, اگر ہم آج کی طالبان کو دیکھیں اور یہ جو حکومت چلا رہے ہیں, اگر ان کا موازنہ ہم پچھلے جو طالبان کی گورنمنٹ رہی ہے 1996 سے لے کر 2001 تک 5 سالہ, تو اس دور سے جو ہے یہ کافی مختلف ہیں. آلریڈی طالبان نے یہ اقرار کیا ہوا ہے ایک معاہدے کے ذریعے سے امریکہ کے ساتھ کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی گروپ کے حوالے نہیں کی جائے گی, اور یہاں سے کوئی بھی دہشت گردی جو ہے وہ نہیں, دہشت گردی کی کارروائی نہیں کی جائے گی. تو اس لیے اسی معاہدے پہ امریکہ نے طالبان کا ساتھ دیا. ابھی جہاں تک ریکگنیشن یا تسلیم کرنے کی بات ہے, تو میرے خیال میں کہ جلد سے جلد اس عمل کو جو ہے پائے تکمیل تک پہنچانا چاہیے. طالبان کو بھی چاہیے کہ وہ اصلاحات جو انہوں نے جاری رکھی ہوئی تھی ان میں اور زیادہ تیزی کرے, اور ان طالبان نے جو معاہدے یا جو اس طرح اقرار جو ہے وہ عالمی برادری کے ساتھ کیا ہے اس کو عملی جامہ پہنائے. یعنی خاص کر جو خواتین کی تعلیم ہے, خواتین کے حقوق ہیں, وہاں پہ جو اقلیتوں کے حقوق ہیں, اس طرح ہر کسی کو جو ہے آزادی افغانستان کے آئین کے مطابق جو ہے دی جائے. کسی پہ اس حوالے سے پابندی نہ ہو کہ وہ کسی اور فرقے سے یا ایک اور مذہب سے یا کسی نسلی گروہ سے جو ہے تعلق رکھتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالبان جو ہے اپنے اصلاحاتی ایجنڈے پہ جلد از جلد عمل کرے تاکہ عالمی برادری کے ساتھ شانہ بشانہ یہ لوگ چل سکے, اور عالمی برادری کی طرف سے بھی ان کو باقاعدہ ایک آفیشیلی ریکگنیشن مل جائے. کیونکہ جب تک یہ ریکگنیشن جو ہے نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ بین الاقوامی قانون کی روح سے اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی روح سے بہت ساری اس طرح مشکلات آ سکتی ہیں, جس طرح آج کل یہ معاشی مسئلہ بنا ہوا. صحیح. نخیر صاحب, میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اصلاحاتی ایجنڈے کی سر نے بات کی, آپ کیا سمجھتے ہیں اصلاحاتی ایجنڈا کس قدر جلدی وہ چاہے کہ ممکن ہو سکے, اس پر عمل درآمد ہو سکے, تیزی سے آگے جائیں تاکہ جو اتنی مشکلات ہیں وہاں پر انسانی بحران کی صورت میں اور بھی بڑے مسائل ہیں ان کو کچھ سہولت و حل کرنے میں؟ ہم بہت زیادہ بات کر رہے ہیں کہ جب تک امریکہ کی طرف سے پازیٹیو سٹیپس نہیں لیے جائیں گے تو باقی دنیا کی طرف سے نہیں لیے جائیں گے. جو یو ایس اے اتنا ان کو ٹف ٹائم دے رہا ہے کہ یو این کے اندر ان کی پرماننٹ جو سیٹ ہے اپنے نمائندے کے لیے اس تک وہ نہیں ان کو لینے دے رہا. تو دوسرا میرا کویسچن یہ ہے کہ کون سی وائلیشن ابھی تک رپورٹ ہوئی ہے افغانستان سے مائنارٹیز کے حوالے سے؟ وومن رائٹس کدھر نہیں ملے, کدھر پروٹیسٹ ہوئے ہیں؟ چند ایک دو شروع میں ہوئے تھے, اس کو بھی انہوں نے بڑا ڈسپرس کر دیا تھا پیسفلی. کچھ پہ شروع میں انہوں نے تشدد کیا تھا لیکن اس پہ بہت زیادہ کریٹیسزم ہوئی, اور وہ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا سر کہ پروپیگنڈا بھی بہت کیا جا رہا ہے. کریٹیسزم ہوئی کیونکہ ویڈیوز آ گئیں تو اس پہ طالبان نے نوٹس بھی لیا تھا. تو میرا خیال ہے یہ ایک متھ جو بنی ہوئی ہے کہ افغانستان میں وومن رائٹس نہیں ہیں, ادھر مائنارٹیز کو رائٹس نہیں مل رہے. اگر آپ 3 یا 3.5 ماہ اٹھا کے دیکھیں تو ادھر کتنے کیس رجسٹرڈ ہوئے ہیں, کتنا, یعنی ان کا کچھ میڈیا انڈیپینڈنٹلی بڑا اچھا رپورٹنگ کر رہا ہے, اس کی ویب سائٹس دیکھ لیں, انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے. تو میرا خیال ہے یہ جو بات ہے کہ وہاں پہ رائٹس نہیں مل رہے یا اسی طرح کا, یعنی 4 ماہ میں لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے کہ افغانستان کی عبوری حکومت جو ہے اس میں کتنا ڈیفرنس ہے اس کی پچھلی جو وہ تھی ٹرم تھی. تو میرا خیال ہے یہ ابھی صرف اور صرف جو اس کو سب سے زیادہ ٹف ٹائم مل رہا ہے وہ امریکہ کی طرف سے, پوری دنیا جو ہے وہ یو ایس اے کی طرف سے دیکھ رہی ہے. ادھر سے کوئی پازیٹیو سٹیپس شروع ہوں گے تو باقی دنیا بھی آگے بڑھے گی. ٹھیک ہے, تو ہمارے صاحب عالمی برادری کو کیا اعتراضات ہیں جب وہ کہہ رہے ہیں؟ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں جو نخیر صاحب نے کہا. ایکسیلنٹ جو ہے نا انالیسز ان اے وے.
اگر آپ ریئل پالیٹکس کے تناظر میں دیکھیں، امریکہ جب یہاں سے نکلنا چاہ رہا تھا نا، 20 سال اس نے یہاں پہ اپنا جو ہے وہ ود ڈیو اپالوجی گند کیا. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نکلیں گے، اور بائیڈن صاحب نے آ کے کہا وہ جو معاہدہ تھا وہ صرف بھاگنے کے لیے تھا. اگر اتنا وہ بڑی سپر پاور ہے تو وہ ایسا معاہدہ کرتا کہ یہ چیزیں کریں گے تب ہم آپ کو. ان کو پتہ تھا کہ وہ نہیں ہو رہا اور وہ نکلنا چاہ رہے ہیں، وہ نکل گئے. اس کے بعد ہمارے مفادات پورے ہو گئے تھے تو ہم نے سوچا اب ہم یہاں سے جائیں. اب اور اس کے بعد پھر اپنی رپورٹیں آگے کہہ رہی ہیں کہ مفادات پورے نہیں. لیکن میں تھوڑا سا ایکسپلین یہ کر دوں کہ اس میں جو نقیب صاحب کہہ رہے تھے، طالبان نے 4 مہینوں میں وہ کچھ کر دکھایا جو کہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. انٹرنیشنل رپورٹنگ بتا رہی ہے، انڈیپینڈنٹ جو ان کی وہ جو ادارے ہیں وہ بتا رہے ہیں، اور آپ ایکسپیکٹ اس اینٹی سے کر رہے ہیں جو 40 سال جنگ میں تھی، اور پچھلے 20 سال تو بہت زیادہ جنگ میں تھی، جہاں پہ کوئی انفراسٹرکچر نہیں. ایک ٹرائبل سوسائٹی جس میں امریکہ نے $1 ٹریلین لگا کے کچھ نہیں بنایا. اب اچانک آپ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک ویسٹرن ڈیموکریسی کی طرح کا وہ کرتے ہیں، وہ نہیں ہو سکتا. یہ بالکل جو ہے نا ان کی ایفرٹ دیکھیں، وہ ایک بجٹ کے مسودے تیار کر رہے ہیں، وہ ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں اپنے نیبر کنٹریز کے ساتھ، وہ انٹرنیشنل فورم پہ جا کے اپنی پرابلم بتا رہے ہیں. یعنی یہ ایک بہترین ان کی جو پچھلے 3-4 سال ٹریننگ ہوئی ہے، جو امریکہ کے ساتھ انہوں نے دوحہ میں بات چیت کی ہے، تو وہ اب اس کا ہمیں نظر آ رہا ہے. کل بھی سر انہوں نے ایران میں یہی کہہ رہا ہوں، ایران کے ساتھ تجارت کی بات کی، پھر انہوں نے ادھر جو ہے بڑے اچھے ان کی میٹنگز رہیں، اور ان کی ٹرائکا پلس میں بڑی اچھی میٹنگ رہی، ان کی بات سنی جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی چینج ہے افغانستان میں. اور اب ان کے اپنے جو 40 سینیٹرز جن کا آپ نے ذکر کیا، کانگریس مین جو وہ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈ کو ایسوسیٹ نہ کیے جس کے ساتھ. یہی چیز رشیا اور چائنا نے جو ہے نا یو این سیکورٹی کاؤنسل میں کہا کہ آپ 40 ملین یا 38 ملین عوام ہے، اور بائی دا وے اس میں بھی بڑا فگر میں بہت وہ تضاد ہے کیونکہ کب سے سینسس نہیں ہوا. ان کو آپ کیوں مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں جس کے لیے آپ ہیومن رائٹ کے چیمپئن بنے ہوئے تھے 20 سال سے کہ ان کو نہیں مل رہا. اور اب ان کو جو ہمارا UN کی رپورٹ ہے وہ 22.8 ملین لوگ ہیں پوٹینشلی لائف تھریٹننگ. مطلب یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ آبادی جو ہے وہ مر سکتی ہے. 8.7 ملین وہ ہیں جو فیمائن کا شکار ہے. UN کی ڈیفینیشن کے اندر فیمائن کو اگر آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ 8 ملین لوگ جو ہیں کسی وقت بھی جو ہے اللہ نہ کرے ان کی جان جا سکتی ہے اگر یہ چیزیں نہ دیجیے. اور اس پہ ہٹ درمی کون کر رہا ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، کہ ہم نے 478 ملین دے دیے اس سال. آپ نے دیے اس لیے کہ آپ نے 20 سال یہاں پہ تباہی کی. اب اس کا میکنزم بھی آپ ٹھیک نہیں کر رہے. رپورٹنگ ہو رہی تھی کہ ان کا ڈیلی کا میرے خیال ہے وہ $300 ملین سے زیادہ کا خرچہ تھا اپنے لوگوں کو، یعنی جو فیڈ اور کر رہے تھے، یعنی اپنی فوجوں کو جو کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 2 دن کی دیے انہوں نے پورے سال میں، اگر تو ہم اس فگر کو ایکسیپٹ کر لیں. منصور صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح نقیب صاحب نے بات کی کہ تجارت کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں، ان کی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں انہوں نے اپنے وزراء کو تعینات کیا کہ وہ ایران کے ساتھ تجارت کے معاملات کو دیکھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہیومینیٹیرین کرائسس پر اگر افغانستان قابو پا لیتا ہے اور ایک لانگ ٹرم پالیسی کے ذریعے ان کو انگیج کیا جاتا ہے ٹریڈ کے ذریعے، تو یہ بہت اچھا نہیں ہوگا؟ ایک شارٹ ٹرم پالیسیز ہے، لانگ ٹرم پالیسیز ہے، ان دونوں کی امپلیمنٹیشن کتنی ضروری ہے؟ جی، یہ بالکل انتہائی ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم جو ہے منصوبے بنائے جاتے ہیں. مختلف پروجیکٹس کو جو ہے کمپلیشن کی حد تک لے کے جانے کے لیے یہ منصوبے جو ہیں وہ تراشے جاتے ہیں. ابھی اگر ہم دیکھیں تو یہی افغانستان کے ارد گرد بہت سارے اس طرح منصوبے شروع ہو چکے ہیں جس میں افغانستان بھی حصہ ہے. خواہ وہ ترکمانستان، افغانستان، پاکستان انڈیا پائپ لائن یعنی کافی کا منصوبہ ہو، وہ کا ساتھ 1300 کا منصوبہ ہو جس میں پاکستان، افغانستان، تاجکستان اور کرغزستان شامل ہیں. خواہ وہ لبز لزولی کا ریجنل انٹیگریشن کا منصوبہ ہو جس میں یہی افغانستان جو ہے وہ ایک ممبر ہیں، یا خواہ وہ پاکستان چین اقتصادی راہداری منصوبہ ہو، یہاں پہ بھی افغانستان کو جو ہے بہت بڑا فائدہ ہے اور یہ انتہائی خواہش مند ہے کہ وہ اس کا باقاعدہ حصہ بن جائیں. تو اس لیے اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے کہ وہاں افغانستان میں آ جائے، عالمی برادری کی طرف سے جو کوششیں ہو رہی ہیں، خاص کر یہاں OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، اسی کو ماڈل بناتی ہوئے اور ممالک جو ہیں ان کو بھی آگے آنا چاہیے تاکہ افغانستان واقعی جو ہے اپنی پاؤں پہ جو ہے وہ کھڑا ہو سکے. کیونکہ آلریڈی پچھلے 42-43 سال سے افغانستان میں
जंग है और ये अफगान कौम जो है मुख्तलिफ जंगों का सामना कर चुकी है, तो यही जो मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से अब इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि खासकर जो अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक हैं, यानी रूस, चीन, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और जो वेस्ट एशिया के ममालिक हैं 5, तो इनको जो है और ज्यादा मुस्बत रोल और ज्यादा प्रोएक्टिव रोल इस हवाले से जो है वो अदा करना चाहिए। और इन सब में जी, जिस तरह अभी आपने बात की तापी के हवाले से या गवादर के हवाले से, ये वो मंसूबे हैं कि जिससे पूरा जो एक तो रीजनल जो कनेक्टिविटी जनरेट होती है और दूसरा तरक्की का ख्वाब जो ये रीजन देखता है वो पूरा होता है। लेकिन उसमें सबसे पहला स्टेप तो यही होगा ना कि इस रीजन में पहले अमन आए, और अमन की सारी कोशिशें अफगानिस्तान में हम देख रहे हैं कि की जा रही हैं। लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बात भी समझनी चाहिए कि अगर ये खिता बेचैन रहेगा, बदअमनी का शिकार रहेगा, तो यहाँ से कुछ अवामिल जो पहले भी फ़ायदा उठा चुके हैं दहशतगर्दी की आड़ में या दूसरी और चीज़ें भी हो सकती हैं, तो फिर ये बदअमनी फैलेगी तो ये तो फिर पॉसिबल नहीं होगा। नहीं, मैं रीजनल कंट्रीज की बात कर रही हूँ। जी जी, इसी तरह है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं। इसी जनूबी एशिया में जो है यही जनूबी एशिया का जो खित्ता है ये दुनिया के सबसे लीस्ट कनेक्टेड रीजन्स में जो है शामिल है। यहाँ पे जो तिजारत है, इंटर रीजनल ट्रेड, जो जनूबी एशिया के ये 8 ममालिक अफगानिस्तान को मिला के जो सार का मेंबर हैं, इन ममालिक के दरमियान जो तिजारत है वो दुनिया के बहुत कम जो लीस्ट इंटर रीजनल ट्रेड हैं उनमें शामिल है। इस तरह और भी बहुत सारे मसाइल हैं, जिस तरह आपने जिक्र किया दहशतगर्दी का, इंतहा पसंदी का, तो यकीनन कि अगर अफगानिस्तान के हवाले से बर वक्त और मुस्बत अक़दाम नहीं उठाया गया आलमी बिरादरी की तरफ से, तो ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि ये पूरा खित्ता और इवन इस खित्ते से बाहर भी और खित्ते जो हैं वो मुतासिर होंगी, क्योंकि यही अफगानिस्तान बहुत पहले जो है मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने अफगानिस्तान को दिल आसिया कहा है कि ये एशिया का दिल है और यहाँ पे अगर कोई खराबी होगी तो पूरी एशिया में खराबी होगी। तो इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि अब वक्त है कि आलमी बिरादरी स्पेशल फोकस करे अफगानिस्तान पे, सियासी इस्तेहकाम के लिए, सलामती इस्तेहकाम के लिए और सबसे इम्पोर्टेंट माशी इस्तेहकाम के लिए। बिल्कुल, ये इक़दामात उठाना बहुत ज़रूरी है। नोखे साहब, अगर हम देखें अफगान नेशनल म्यूजियम खोल दिया गया है, तालिबान के हवाले से बड़ा अच्छा जेस्चर सामने आया है, मॉडरेट अप्रोच नज़र आ रही है, और उन्होंने ना सिर्फ उसको खोला है बल्कि उसकी हिफाजत स्टाफ भी उसके लिए मुतय्यन किया है, तो उनके इस इक़दाम को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए नाज़िया, एक चीज़ हमने देखी भी और ये समझने की ज़रूरत है कि जितने भी हमारे इस्लामी मालिक थे जिधर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी कुछ इस्लामी शराइत थी, उधर नरमी आना शुरू हो गई है। क्योंकि अब जो आपकी नई जनरेशन है उसको आप उस तरह बाउंड नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया, ग्लोबल विलेज में हम रह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये सबसे ज़्यादा जो लर्न किया है इससे वो तालिबान की अबूरी हुकूमत ने किया है। यानी उन्होंने वो चीज़ें की हैं जो कोई सोच ही नहीं सकता था। यही वो म्यूज़ियम थे जिनको वो गिरा रहे थे, जिधर वो तबाही मचा रहे थे, जिधर से चीज़ें चोरी हो रही थी, वो उनको कोई परवाह नहीं थी। तो पहले तो सोचा भी नहीं जा सकता। मैं यही कह रहा हूँ कि इनको रियलाइज़ हो चुका है कि इस वक्त आपने दुनिया के साथ चलना है तो फिर 21वीं सदी में रहना पड़ेगा आपको, और हमें उनके जो स्टेप्स वो ले रहे हैं उससे बड़ा बखूबी अंदाज़ा होना चाहिए। तो ये जो म्यूज़ियम खोला गया है लोगों के लिए, इसमें यानी बड़ी हिस्टोरिकल चीज़ें पड़ी हुई हैं जिसके लिए वो आवाम को कह रहे हैं कि ओपन फॉर ऑल है, आप आएँ और अपनी हिस्ट्री जो है उसको देखें। आप क्या समझते हैं हुमैर साहब की किस तरह का अच्छा इकदाम है? देखिए, इनकी मॉडरेट सोच तो सामने आ रही है। अगर 90s के हम तालिबान को देखते हैं तो ऐसी तो बात सोची भी नहीं जा सकती थी कि इस तरह के वहाँ पर माहौल होगा, लेकिन अब ज़ायरीन वहाँ आ रहे हैं और हिस्ट्री को जान रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए बड़ी प्रेशियस हैं। वो जो उस म्यूज़ियम के दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ है वो ये है कि नेशन विच डजंट लर्न फ्रॉम इट्स कल्चर और हिस्ट्री नेवर बेनिफिट्स। और उस चीज़ को तालिबान के गार्ड्स नीचे खड़े हुए हैं अपनी 2 बंदूकों के साथ और उसको कर रही हैं। तो ये बताता है तालिबान के उस अमल का कि 1996 में और 1998 में जब वो बामियान बुधा का वाक़या हो रहा था और उन्होंने उनको कहा कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, अभी इस म्यूज़ियम में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं, एनिमल्स की शक्लों में ले लें, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उस वक्त के तालिबान की अंडरस्टैंडिंग के टोटल ख़िलाफ़ थी, जो एक मायोपिक सोच थी। अब ये ग्लोबलाइज एंटिटी के तौर पे आए हैं, 2 साल निगोशिएट करके जो है ना अमेरिका के साथ और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, अब इन्होंने सीख लिया है कि ये चीज़ें जो हैं, इस्लाम जो है वो एक स्टैग्नेंट रिलीजन नहीं है, इट्स रहती दुनिया तक का मज़हब है।
اس میں بہت ساری چیزوں کو انہوں نے بھی سمجھ لی اور اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. جس طرح نخیر صاحب کہہ رہے تھے, اور ایسے بہت سارے اور ممالک ہیں جس میں ہم نے دیکھا, سعودی عرب کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنی جو ہے نا انوویشن اور ڈیولپمنٹ اور ریفارمز آ رہی ہے. ترکی, انڈونیشیا, ملیشیا, وہ تو پہلے سے بہت زیادہ تھے, سب میں آ رہا ہے. تو اس میں گلوبلائز ورلڈ میں طالبان نے سب سے زیادہ سیکھا. ایک ایسی اینٹی جو اچانک 20 سال میں سڑک کی اس سائڈ پہ تھی یا آن دی ادر سائڈ آف دا روڈ جہاں پہ بندوق تھی, اچانک ادھر آ کے اب وہ گورننس اور اس کے ماڈل دیکھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے دنیا کو, اور دیکھنا چاہیے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ مرنے مارنے پہ تیار تھے, اب ان کے سپوکس مین انگریزی میں باتیں کر رہے ہیں. اسیسمنٹ غلط ثابت کر دی, بالکل پوری دنیا کی ایک اسیسمنٹ تھی کہ ادھر بالکل جو ہے بڑی خون ریزی ہوگی, لوگوں کو مارے پڑیں گی, کوڑے ماریں گے, چوکوں میں لٹکا دیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوا. وہ ان فوجیوں کو جو پچھلی فوج کے حصہ تھے ان کو بھی انوائٹ کر رہے ہیں. اور جب ہسٹری جب لکھی جائے گی اس میں پاکستان کا رول, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر پاکستان نے اگر اپنی فارن پالیسی میں بہت سارے انیشیٹو لیے ہیں. دس از 15 اگست کے بعد سے اور پہلے بھی, اور لیکن ابھی جو 4 مہینوں میں پاکستان کا رول تھا. نہیں یہ میں ادھر ایڈ کر دوں, یہ عبداللہ جو کل انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, بڑا اپریشیٹ کیا OIC کی ہم نے جو ارینجمنٹ کی تھی. جی بالکل. میں منظور صاحب کو شامل کر لوں. منظور آفریدی صاحب, آپ طالبان کے اس اقدام کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو انہوں نے وہاں پر جو میوزیم کھولا, اور نومبر کے آخر میں اس میوزیم کو وزارت اطلاعات و ثقافت کی اجازت کے ساتھ کھولا گیا, زائرین آ رہے ہیں, اور پہلے تو ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. تو ان کی آپ اس کاوش کو, اس سوچ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل, یہ طالبان کی سوچ میں بہت بڑی تبدیلی ہے, کیونکہ اس کے پہلے دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ بامیان میں بدھا کے مجسموں کو اڑایا گیا تھا, وہاں پہ ان کے مجسموں کو ختم کیا گیا تھا. تو اس حوالے سے جو ہے پوری دنیا کی طرف سے بہت زیادہ مذمت کی گئی تھی. اب اگر یہی جو تاریخی ورثہ ہیں, جس کو قومی ورثہ بھی یہ لوگ کہتے ہیں, اور یقیناً کہ قومی تاریخی ورثہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں وہ قومی ورثہ ہی ہوتا ہے. تو اگر اب یہی لوگ جو ہیں ان کو تحفظ دے رہے ہیں, اور وہ تحفظ بھی ایک باقاعدہ انسٹیٹیوشنلائزڈ صورت میں دے رہے ہیں کہ اس کو جو ثقافت کا شعبہ ہے یا جو وزارت ہیں یا ڈائریکٹریٹ ہیں, اس کے تحت ایک اب عجائب گھر بنا رہے ہیں, میوزیم کو جو ہے تعمیر کیا جا رہا ہے, تو یقیناً کہ یہ بہت بڑی ایک تبدیلی ہے. کیونکہ اسلام میں بھی یہ ہے کہ ہر مذہب کی اور جو ان کے عقائد ہیں ان کی ہمیں جو ہے قدر کرنی ہے, اور ان کی جو عبادت گاہیں ہیں یہ اسلام بھی اجازت نہیں دیتا کہ ان کو جو ہے مسمار کیا جائے. تو اس حوالے سے اگر یہ طالبان آج میوزیم بنا رہے ہیں تو یقیناً میں تو یہی کہوں گا کہ یہ ایک انتہائی بڑی تبدیلی ہے, اور اب عالمی برادری کو جو ہے اس طرف اپنی توجہ جو مبذول کرانی چاہیے کہ وہ اس کو پروجیکٹ کرے اور واقعی اس چیز کو تسلیم کرے کہ ناؤ دے آر چینج, اس کو آپ پروٹیکٹ کریں. یہ اس سے بڑی تبدیلی کیا ہوگی؟ وہ انسکرپشن ہے وہ یہ, a nation stays alive when its culture stays alive, وہ ان کی دیوار کے اوپر لکھا ہے اس میوزیم کے اوپر. تو یہ بتاتا ہے کہ طالبان چینج ہو گیا. منظور آپ بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. نقوی سعید صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہمایوں خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں دیکھا, اور اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں افغانستان کے لیے بہتری آئے گی, لیکن جب تاریخ لکھی جائے گی تو پاکستان کا نام سنہرے حروف سے یاد رکھا جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.